बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर ये है कि दो एटमी ताकतें आपस में टकराने जा रही हैं और सब के सब स्टैंड स्टिल के ऊपर हैं। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया की आबादी आप देखें और इसमें ये उम्मी एक तासुर है कि पूरी दुनिया जो है वो उसकी नज़रें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, जबकि दुनिया के अलावा जो बराह रास्त इसमें फैक्ट्रीज़ हैं वो 2 अरब नफूस पर मुश्तमल आबादी है। यानी 1 अरब 86 करोड़ जो 46 करोड़ वो इंडियन है, 25 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, तकरीबन 3 करोड़ श्रीलंकन हैं और 21 करोड़ हैं गालबन 18 करोड़ जो हैं वो बांग्लादेश के लोग हैं। ये इसको साउथ एशिया कहते हैं। साउथ एशिया इस वक्त जौहरी जो कह लें कि एटॉमिक फ्लैश पॉइंट है और यहाँ पर अगर कोई छोटी सी गलती हो गई, कोई छोटा सा गलत फैसला हो गया, एक लम्हे की गलती, ये पूरी दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ भी लेके जा सकती है और तकरीबन 2 अरब इंसानों का जो ज़िंदगियां हैं उनको ख़तरे में डाल सकती है। और भारत की तरफ जो है वो जंगी जुनून अरूज के ऊपर है और पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये कल ही ऐलान हो गया था कि वो कौमी सलामती का जो इजलास है वो उसकी उन्होंने कॉल कर लिया है। अब वो उसकी सदारत करेंगे 2 बजे और जब तक आप तक ये वाली जो गुफ्तगू पहुँचेगी तो तब तक हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब अपने इब्तदाई ख़यालात जो हैं वो जो उनका इजहार कर रहे होंगे तो वो कौमी मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर नशर भी कर दिए जाएं। यानी इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि पूरी दुनिया जो है वो अपने हम पंजाबी में कहते हैं पब्बां पार, यानी स्टैंड स्टिल जिसको कहते हैं कि एक कह सकते के आलम में, एक परेशानी के आलम में देख रही कि अब होगा क्या। और पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है वो जितना मर्जी जंगी जुनून की बात कर लें, वो बीबीसी के हम दोस्त हैं हमारे जो भारत के सौतक बिस्वास, इन्होंने अब से तकरीबन 1 घंटा पहले एक स्टोरी जो है वो पब्लिक की है बीबीसी उर्दू के ऊपर। ये भारत में नामा निगार हैं बीबीसी के और इन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को कोट किया है। इन्होंने माइकल कूगलमैन को जो साउथ एशिया नहीं जी फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के साउथ एशिया के वो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको किया है। एक और हैं श्रीनाथ राघवन मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ, राघवन, उनको कोट किया है। इसी तरह एक अमेरिकन हैं जो साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं, उनको कोट किया है और वो तज्ज़िया कर रहे हैं, दुनिया के लोग तज्ज़िया कर रहे हैं कि ये जंग किस तरफ जाएगी। ये दोनों ममालिक जो हैं ये बड़े जनाब वो ज़ाहिर है कि जौहरी असासे रखने वाले ममालिक हैं। एटम बम है दोनों के पास, एटमी बमों को या एटम बम को लेके जाने वाले, कैरी करने वाले मिज़ाइल इनके पास हैं, वो टेक्नोलॉजी है। तो ये छोटी स्ट्राइक होगी, बड़ी स्ट्राइक होगी, इंडिया क्या करेगा? यानी कि सारे के सारे जो हैं वो स्टैंड स्टिल के ऊपर हैं और यहाँ पर एक कोई वाजा कोई बखरा बजा रहा है, इमरान खान साहब का वाजा, और कौन बजा रहा है? वो लंदन में एक वाक़या हुआ है। मैं आपको मुख्तसरन ये बात एक वैसे ही मेरे ज़िम्नन ज़िक्र में आ गई है कि आप तसव्वुर कीजिए, जो मैं आपको एक क्लिप छोटा सा कोई 1.5 मिनट का है वो आपको सुनाने और दिखाने जा रहा हूँ। वो क्लिप या वो बात अगर ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुंह से निकली होती, अगर ये बात किसी ऐसे शख्स, ऐसे सियासतदान के मुंह से निकली होती जो सियासतदान थोड़ा सा बाएं बाजू का है, या जो सियासतदान जो कहता है कि आइन सबसे बालादस्त है, जो ये कहता है कि तमाम पाकिस्तानियों को एक नज़र से देखा जाए, जो कहता है कि तमाम पाकिस्तानियों के साथ वो किसी भी तबका से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको एक ही छड़ी से हाँकना चाहिए, उनके लिए कानून की नज़र में उनकी हैसियत बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कायदे आज़म ने 5 अगस्त 2047 वाली जो तकरीर थी वो की थी, उस वक़्त की जो असम्बली थी उसमें आइन साज असम्बली में, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चूँकि वो बाहर से पड़ी हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चूँकि ख़ातून थी, तो हमें तो ये भी चूरन बेचा गया कि जी के इस्लाम में औरत की हुक्मरानी हराम है। और यहाँ पर ये चूरन बेचने वाले जो थे, ज़ाहिर है कि जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कि
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کا جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور دنیا کے وہ تمام ممالک، یہ اصولی بات ہے، اگر آپ اس کو آبزرو کرنا چاہیں، اس پر غور کرنا چاہیں تو وہ آپ کیجئے کہ دنیا کے بیشتر ممالک وہ والے جہاں پر اسٹیبلشمنٹس حاوی ہیں، جہاں پر بس میرا خیال ہے سادہ بات کرتے ہیں، جہاں پر اسٹیبلشمنٹس کا سکہ چلتا ہے، وہاں پر یا پھر کوئی اور نظام حکومت ہے، جمہوریت اصل معنوں میں وہاں پر نہیں ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ رائٹ سائڈ والوں کے ساتھ مل کے چلتی ہے، وہ جہاں بھی ان کا جو بھی مذہب ہوتا ہے وہ اس طرف لے کے چلتے ہیں، قدامت پسند ہوتے ہیں، رجت پسند ہوتے ہیں، اس کو آپ مختلف چیزوں میں ڈھال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بات کرنے والے ہیں عارف الوی صاحب، اور یہ بات ہضم ہو گئی، ہضم اس لیے ہو رہی ہے یا ہو جائے گی کیونکہ جو ان کے بدترین سیاسی مخالف بھی ہیں وہ بھی اس طرح کے کسی واقعے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، تو اسی طرح کی کوئی بونگی مار دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص نے، تو کچھ لوگوں نے وہ بات پکڑ لی تھی اور اس کو انہوں نے توہین مذہب کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب نے بارہا کہا کہ ہم اس طرح کی سیاست، ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کی سیاست، اور بڑا نکھار آیا ہے ان کی سیاست میں، ان دونوں سیاسی جماعتوں کی سیاست میں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرح سے خوش بختی یہ بھی ہے کہ ان کی ان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں اور ان کے جو سیاسی حریف ہیں وہ اس طرح کے کسی ایشو کو پکڑتے نہیں ہیں، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے، توہین مذہب والا جھنڈا نہیں اٹھاتے۔ اور آفرین ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب کہ یہ بھی کام شروع ہو، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ٹی ایل پی والے ہمارے دوست نکلیں یا کوئی اور جے یو آئی ایف والے نکلیں یا کوئی اور نکلیں، وہ جو ہے وہ عارف الوی صاحب کے اوپر توہین مذہب کا کوئی الزام لیتے ہوئے کوئی چڑھائی کر دیں اور کوئی موب جسٹس کی طرف نکل پڑے اور کوئی جلاؤ گھراؤ لوگوں کے جذبات، چونکہ یہاں پر تو جناب کوئی جرمنی میں واقعہ ہو، کوئی وہ اور کون سے تھے وہ سویڈش اور وہ فرانس میں کوئی واقعہ ہو، تو یہاں پر تو اے ٹی ایمز پہلے جلائی جاتی ہیں پھر لوٹ لی جاتی ہیں، سوری ٹو سے، یہاں پر ٹریفک مطلب اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کے جن کا کوئی قصور اور عمل دخل نہیں ہوتا ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر تو جذبات کچھ اسی طرح کے ہیں، اور ایک ہی جیسے لوگ ہیں انڈیا پاکستان کے اس مزاج کے حوالے سے، وہ بھی ہندتوا والے اور ہم بھی، میں معافی چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی سخت باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں، میں صرف اس کا ایک پولیٹیکل جو سائیڈ ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور یہ پہلے آپ سن لیجئے، یہ تقریباً ہے 1 منٹ 24 سیکنڈ کی، یہ آپ کو سننی چاہیے، یہ آپ کے سننے والی ہے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس وقت دنیا کی ساری دنیا کی لیڈرشپ کے اندر پچھلے 70 سال سے میں کہہ رہا ہوں، 70 سال یا 75 سال آپ کہہ رہے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی لیڈر ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی 90% پاپولیرٹی ہو، کوئی لیڈر میں آپ کو ایک منطقی طور پر ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بتا دیں مجھے کہ کس کی پاپولیرٹی 90% ہے، بٹ یہ 91% پاپولیرٹی از ویری انیوژل، یا 90% سمجھ لیں یا 80% سمجھ لیں، میں لائسنس دیتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کر لیں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پروفٹ سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، عمران خان کو اور کسی کا ہے نا، کوئی مقابلہ نہیں، ہم سب ان کی خاک پاکی برابر ہے ساری نبیوں کی، بٹ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ دیر آر پروفٹس جو صرف 12 ڈسائپلز کے پروفٹس ہیں، دیر آر پروفٹس جن کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، اینڈ دیر آر پروفٹس جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، کینگڈم دی، حضرت سلیمان۔ اچھا جی، یہ اب سلپ آف ٹنگ تو اس کو کہتے نہیں، کیونکہ جب انہوں نے یہ والی بات کہی کہ نبیوں والی، کہ اتنی تو پاپولیرٹی کسی نبی کو بھی نہیں اللہ نے یہ نعمت دی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے
کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی 90 اور 91% اس سے بھی زیادہ ہے. فرض کریں مطلب اب اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاپولیرٹی تو وہ الیکشن جو 2024 میں ہوئے تھے 8 فروری 2024 کو، ان میں ہمیں جناب کچھ 300 سیٹیں مل گئی تھیں، ہم کلین سویپ کر گئے تھے، وہ سارے نتائج تبدیل کر دیے گئے. اب ان نتائج، اب یہ جھگڑے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کہتی ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے، عدالتیں کہتی ہیں کہ نظام ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو آپ پروف اکٹھے کریں اور الیکشن ٹریبونل میں جائیں. ایک قانونی ضابطہ کار ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے قائم ہونے سے پہلے 1973 کے دستور میں لکھ دیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ تو وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ سکتی کہ جی کہ یہ ہمارے لیے یہ والا قانون اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ ہم اس کو جا کے ثابت نہ کر سکیں. چلیں یہ فساد والی بات ہے، پھڈے والی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر نہیں آتی، وہ کسی عدالت کو نہیں مانتی، وہ کسی قانون کو نہیں مانتی. وہ جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے، جو ان کے حق میں فیصلہ نہ دے، وہ اس کو عدالت نہیں مانتے، مان لیتے ہیں کہ جی پاپولیرٹی تھی. لیکن ان کی پاپولیرٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان کے سرکاری کاغذوں میں، نہ عدالتوں نے ان کی معاونت کی اور نہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی نبھائے. تو پھر راستہ کون سا بچتا ہے؟ پاپولیرٹی ہو 91%. 91%. سر دنیا کی پولیٹیکل سائنس میں یہ اصول مسلمہ ہے کہ اگر 30% کسی بھی معاشرے میں لوگ کوئی تہیہ کر لیں 30%، تو وہ انقلاب تک لے کے آ سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک مسلمہ اصول تسلیم کیا گیا ہے. تو 91% جس لیڈر کی فالوئنگ ہو، ووٹ بینک ہو، وہ لیڈر جیل میں کس طرح رہ سکتا ہے؟ یہ بات پولیٹیکل سائنس کے کسی اسٹوڈنٹ کو ہضم نہیں ہو سکتی. کیا اچھا نہیں جی ہم قانون پسند ہیں. اگر آپ قانون پسند ہیں اور آپ جیل توڑ کے اپنی پاپولیرٹی کے زور کے اوپر جو 91% ہے، جو نبیوں سے زیادہ ہے، تو آپ جو ہے وہ جیل توڑ کے لا قانونیت نہیں کرنا چاہتے، آپ بڑے اصول پسند اور قانون پسند ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کے اوپر پھر عمل کر لیں، وہی جو آئینی پٹیشنیں لے کے جانی ہیں اسے ثابت کر لیں. چلیں یہ بھی کام مشکل ہے. تو پھر قانون پسند اگر آپ اتنے ہیں تو پھر 9 مئی کو آپ نے کون سی چخ ماری تھی؟ وہ کیوں کیا تھا؟ 26 نومبر کو کیا کرنے گئے تھے؟ 9 مئی کو کیا کیا تھا آپ نے؟ تو اگین یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہوائی باتیں ہیں. میں صرف جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے وہ صرف یہ رکھا ہے کہ آپ ان کی حب الوطنی چیک کیجئے. آپ ان کے جو مسائل ہیں، وہ جو بات شاندانہ گلزار نے کہی تھی کسی دور میں، وہ بات اس پر غور کیجئے. وہ بات انہوں نے رواں روی میں نہیں کہہ دی تھی، روانی میں نہیں کہہ دی تھی، چلتے چلتے بات ان کے منہ سے نکلی نہیں تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کل سوچ ہے کہ پاکستان سے زیادہ اہم عمران خان صاحب ہیں. یہ جو وہ بات لندن میں کر رہے ہیں عارف الوی صاحب آج، یہ انہوں نے اس لیے کی کیونکہ وہ اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے یا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بغیر ثبوتوں کے. پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر پابندیاں، وہ بھارت یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، سنتاس معاہدے کی دھجیاں اس نے اڑا دیں. فردر اس نے کیا کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا رول ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر، ہم نے کیا کرنا ہے. سر ایک بات لکھ لیں، پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوگا، وہ میں اسٹڈی جو ہے وہ میں بڑی لمبی چوڑی ہے، وہ ابھی تو ہم شاید وقت نہ اتنا ہو. وہ جو ہے سوتک بسواس صاحب کی جو خبر ہے، جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کر کے کہ کیا بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، نیٹ شل میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. وہ 2019 کے واقعات کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کو انہوں نے سبق سکھانے کی کوشش کی کیونکہ بھارت نے بڑا جنگی جنون اس وقت بھی تھا اور مودی نے ہم گھس کے ماریں گے، وہ جب سے وہ نیریٹو لے کے چلے ہوئے ہیں تو پھر ان کو اپنے ہی الفاظ کا جو دباؤ محسوس ہوتا ہے جب قوم ان کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے. تو انہوں نے ابھینندن کو بھیجا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سکون نال بیٹھ گئے نا. کیوں بیٹھ گئے؟ یہی اس پوری سٹوری میں ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو سکتا ہے اور حالات اس سطح پہ جا سکتے ہیں جہاں پر واپسی ممکن نہیں.
اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے کام کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی موٹی اسٹریٹجک اسٹرائک جس طرح انہوں نے کر کے ہم بالا کوٹ میں ہمارا ایک درخت اور ایک کوا شہید کر کے انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے تباہی پھیر دی ہے. اس کے بعد پاکستان ان کے 2 جہاز ان کی سرزمین کے اوپر مار گرائے. حوصلہ نہیں پڑا پھر دوبارہ آنے کا. آتے ہیں نا, یا ابھی بھی آئیں سندھ تاز معاہدہ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پسندیدہ لوگ ہیں, وہ جو ان کا چورن بیچتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. عارف الوی صاحب کو دیکھ لیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیا ہو رہا ہے پاکستان انڈیا میں. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اپنے باہمی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں اس کی پاپولرٹی نبیوں سے زیادہ, استغفر اللہ. اب آ جائیں معید پیرزادہ صاحب. ایک پراوین شاہنی, یہ انڈین جرنلسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں اٹ از stupid to say that Pak army has no public support needed for war with India. When war happens, the entire nation stands behind its military. یہ انڈین جرنلسٹ نے کہا ہے, اور اس کو کوٹ کر کے وہ معید پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پراوین یو آر آؤٹ آف ٹچ ود ریالٹی. تو یہ جناب وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر کوئی ایک بندہ ہے پی ٹی آئی کا, وہ انڈین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, ان نون آدمی, میں نہیں اس کو جانتا, وہ جناب پاکستان کا وہ بکرا بینڈ بجا رہا ہے انڈین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے. وہ بھی میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں. پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ کون لوگ ہیں. انڈین کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ یہ بڑی بکواس ہے, یہ بیوقوفانہ بات ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کی قوم نہیں کھڑی, جنگ ہوئی تو پوری قوم اس کے ساتھ, اور ایسا ہی ہے. یہ بات آپ لکھ لیجئے. لیکن یہ کچھ عقل کے مارے ہوئے لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا حشر کیا کرنے جا رہے ہیں, اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کون سی دشمنی نبھا رہے ہیں. خیر عمران خان صاحب ہی کٹ نہیں, وہ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, یہ ثابت انہوں نے کیا ہے. میں جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ اور ان حالات کے ساتھ, اس مائنڈ سیٹ کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اگر تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سارے جو چولاٹ گروپ آف کمپنیز ہے اس سے وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خبردار ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں, انڈیا کے خلاف ہیں, انڈیا نے اگر ایک حرکت کی تو ہم تباہی پھیر دیں گے. وہ تو خیر جو وزیر اعظم سی تو اپنی لتاں کم رہی سی, جنگ چھیڑ دیا میں, جو تھا نا بالا کوٹ والا ایشو, اس کے بعد جب اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ وہ جواب دے, جنگ چھیڑ دیا میں, ابھی نندن کو واپس بھیج رہا ہوں میں. پوائنٹ میں میک یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر ان کے دماغ میں, ان کی کھوپڑی میں کوئی دماغ نام کی, عقل نام کی چیز ہے, تو وہ اس موقع کے اوپر پاکستان کی ریاست اور حکومت کو کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر مشروط سپورٹ ہے پاکستان کے ساتھ, انڈیا نے جو حرکت کی ہم ساتھ ہیں. اگر یہ نہ کہا تو سر یہ وقت گزر جائے گا. یہ بی بی سی اور یہ جو حسین حقانی سے لے کے سری ناتھ رگوان اور مائیکل کوگل مین اور دوسرے تیسرے جو ہے, ایک اور ہے وہ امریکہ کے کرسٹوفر کلیری, یہ جو ہیں یہ کرسٹوفر کلیری صاحب یہ ایلبنی یونیورسٹی میں یہ اس کے استاد ہیں اور ساؤتھ ایشیا کے اسپیشلسٹ ہیں. یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کم امکان ہے, اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی, جنگ نہیں چھڑے گی, یہ بڑا دنیا بھی روکے گی, سارا کچھ ہے. تو وقت گزر جائے گا. فرض کریں اللہ رحم کرے کہ جنگ ہو جاتی ہے, جنگ ہوگی تو پھر تو کچھ نہیں بچنا نا سر, پھر کیا بچے گا. اگر جنگ نہیں ہوتی تو پھر دونوں صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف کی خیر کوئی نہیں. یہ جو بندے اس وقت پاکستان کی ریاست کے خلاف بول رہے ہیں اور انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ عمران خان صاحب سے دشمنی نبھا رہے ہیں, حالانکہ عمران خان صاحب کو خود کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کہ ان کی کوئی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی, اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر وہ وہی واجب جاتے ہیں کہ عمران خان اگر ہوتا تو یہ ہوتا, یہ حکومت اور انڈیا کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. جس طرح یہ افغانستان والے ایشو پہ کہتے ہیں کیوں بمباری کر دی ان کے اوپر, کیوں مار دیا ان کو, تو یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے سادہ الفاظ میں.
اور لوگوں کو وہ 90% لوگوں کو وہ جو پاپولرٹی ہے پتہ نہیں ووٹ بینک ہے وہ جو بھی ہے وہ 91% لوگوں کو وہ جتنے بھی ہیں ان کو یہ آ کرنی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.